नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा आज हम आयत नंबर 61 से करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला अपनी जो कायनात में फैली हुई निशानियां हैं, आयात हैं, उनकी तरफ गौर और फिक्र करा रहे हैं। जैसे कि हमें कुरान की आयात पे भी गौर और फिक्र करने को कहा गया, और कायनात में फैली हुई निशानियां जो हैं अल्लाह ताला की, उस पर भी गौर और फिक्र करने के लिए कहा गया। तो हर चीज की तरफ हमारा ध्यान दिलवा रहे हैं कि पानी को देखो, बादलों को देखो, और गल्ला देखो, ग्रीनरी देखो, समुद्रों को देखो, किस तरह वो अलग अलग एक साथ चल रहे हैं, वो मिक्स नहीं होते। ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन जो जो लोग जिनके दिलों में हिदायत पहुंची नहीं होती, या जो अपनी जिद पर पड़े रहते हैं, वो और भी ज्यादा अल्लाह ताला के नाम से, या जब उनको कहा जाता है कि आओ अल्लाह ताला की तरफ आओ, तो वो बिदक जाते हैं, यानी और ज्यादा दूर भागने लगते हैं, बजाय वो करीब आए बल्कि और ज्यादा दूर भागने लगते हैं। बल्कि वो भूल गए कि अल्लाह ताला की ज़ात कौन सी है, कौन सी ज़ात है अल्लाह ताला की, क्यों बिदक के भाग रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला इतने बड़े हैं, हमारे खालिक हैं। अल्लाह वो हैं, जैसे कि हमें 61 में बताया, तबारका, बहुत बाबरकत है। तबारका, बहुत, यानी ये बरकत से ही बना है, बाराकाफ इसके रूट लेटर्स हैं, और ये फेले माजी है। तबारका, यतबारका, तबारक, बहुत बाबरकत है, बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। और फिर मैंने एक बात ये भी बताई थी आपको, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, और जो बहुत सच्चाई होती है, उसको जो है अहले अरब माजी के साथ भी बताया करते थे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कुरान का, कि कान अल्लाहु गफूरन रहीमा, कि है अल्लाह ताला गफूर और रहीम। हम इसमें काना का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि काना फेले माजी है। हम ये नहीं कह रहे अल्लाह ताला गफूर और रहीम थे, बल्कि अल्लाह ताला हैं और हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये फेले माजी के साथ इसको लाया गया। अब यहाँ पर भी देखें, तबारका, बहुत बाबरकत है। बरका असल में ऊँटनी को कहते हैं, ऊँटनी के सीने को। अहले अरब में क्या होता था, जहां पर ऊँट, जिस घर में ऊँट या ऊँटनी बैठ जाया करते थे जाकर, उसमें वो जो है उसको, उस घर को वो बरकत वाला समझते थे। तो इससे ये कई मायनों में इस्तेमाल होने लगा, और ये बरकत के मायनों में लिया जाने लगा। यानी ऊँट का सीना, इसके लगवी मायने होते हैं जिस पर वो जमकर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसी में ये बरकत के मायनों में भी इस्तेमाल होता है, और उसके सीने को बरका भी कहा जाता है। तो तबारका, बरकत वाला है, अल्लज़ी, वो जो, जाला, उसने बनाया, जाला यजअलू से, फिस समाई, आसमान में, बुरूजन, बुरूज, बुरूज किसको कहते हैं, सिराज भी इसी से आता है। और यानी बड़े बड़े जो सितारे होते हैं उनको भी बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज जो है वो बुर्ज की जमा है, और लफ्जी मायने इसके किले के होते हैं, है ना। यानी वो चीज जो नुमाया की जाए, वो चीज जो दिखाई जाए, इससे इसके मायने लिए जाते हैं। अब जैसे बुर्ज है, अब किला है, किला जो है वो दिखाया जाता है, वो नुमाया किया जाता है ना। और वो जो है शो के लिए भी बनाया जाता है किला, और फिर वो एक मजबूत होता है, मजबूत किला होता है। और इसी तरह बुर्ज जो है, सितारे हैं, सितारे देखें आसमान में, वो हमें नुमाया हो रहे होते हैं, वो हमें शो हो रहे होते हैं। किला भी जैसे दूर से शो हो रहा होता है, जमीन से हम सितारों को देख सकते हैं, वो हमें शो हो रहे होते हैं, नुमाया हो रहे होते हैं। तो उसको भी क्या कहा जाता है, बुरुज कहा जाता है। तो बुरूजन यानी सितारे, वजअला, और उसने बनाया, फीहा, उसमें, सिराजन, सिराज, सिराज किसको कहते हैं, लैंप को, चिराग को, लैंप को। तो यहाँ पर मुराद क्या है, चिराग कौन है, लैंप कौन है, रोशनी कौन देता है, सूरज। तो सिराज, सूरज को भी कहा गया, सूरज, वल कमरन, और चांद को। कमर, कमर किसको कहते हैं, चांद को। अहिल्ला भी चांद के लिए आता है, लेकिन अहिल्ला नए चांद के बारे में आता है ना। जब नया चांद होता है, नई शुरुआत होती है, उसके लिए अहिल्ला। इसी तरह आप देखेंगे चांद के जो घटते बढ़ते लेवल्स होते हैं, उनके एक अलग नाम होते हैं। जैसे कमर है, चांद जब पूरा हो रहा हो तो उसे कमर कहा जाता है, और ये हालत तीसरी रात के बाद होती है। कुछ लोगों ने ये कहा
کہ چاند کو قمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ستاروں کی روشنی کو یعنی جو ستاروں کی روشنی ہوتی ہے اس کو بھی وہ ایک طرح سے نمایاں کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے. یعنی جو چاند ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ نظر آتا ہے, نمایاں ہو کر نظر آتا ہے, اس لیے بھی اس کو قمر کہا جاتا ہے. الگ الگ بہرحال اس کی رائے ہیں. تو قمر اس چاند کو کہا جاتا ہے جو پورا ہونے والا ہو. اور قمر اور چاند یعنی مون, منیرن, منیر یعنی شائننگ, منیر کس کے لیے آتا ہے؟ چمکتا ہوا, شائننگ کرتا ہوا, روشن. منیر کس کو کہتے ہیں؟ روشن. سراج منیر, روشن چراغ. نور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو تبارک بڑا بابرکت ہے وہ جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو اور بنایا اس میں سراج یعنی سورج اور چاند کو منیرا, روشن چمکتا ہوا. یعنی برج فرشتوں کے خاص مقامات بھی ہوتی ہیں, جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے کچھ فیصلے طے کرتے ہیں, اور شیاطین جو ہے وہیں جا کر بیٹھتے ہیں جو چھپنے کی جگہ دیکھتے ہیں. لیکن اب پروٹیکشن لگا دی گئی آسمانی دنیا میں تو وہ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. جائیں گے تو پھر وہ شعلہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا, ایک چمکتا ہوا شعلہ جو انہیں جلا دیتا ہے. تو برج ایسی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے. اور اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی دیکھو, یعنی جو سورج اور چاند ہیں, نشانیاں ہیں, وہ تم سے چھپی بھی نہیں ہے. ہر وقت تم ان سے نشانیوں پر غور اور فکر کرتے ہو, ہر وقت ان نشانیوں کو تم دیکھتے ہو, واچ کرتے ہو, تو اس پر بھی غور اور فکر کرو. ان کو بنانے والا وہ رب ہے, اللہ ہے. یعنی تم چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہو. بہت سے فرقے ایسے تھے نا, چاند کی کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بنانے والا تو وہی ہے, اللہ ہے, اس کے خالق ہے, مالک ہے. اسی نے سورج بنایا اور اسی نے چاند کو روشن بنایا تمہارے لیے تاکہ تم فائدے حاصل کرو اس سے. وہ ہوا, اور وہی ہے. ہوا کیا ہے یہاں پر؟ یہ ضمیر ہے, جو انڈیویجول ضمیر آتی ہے نا, ہوا, ہما, ہم, انتا, انتما, انتم والی. اور وہی ہے الذی جس نے جعلا بنایا, جعلا یجعلو فعل ماضی, اللیلہ رات کو, والنہارا اور دن کو, خلفتن, خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا ہے نا. خلیفہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے کو. اور اسی سے کیا بنائی ہے؟ خلفتن, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. یعنی دونوں اکٹھے تو نہیں آتے, ایک جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے, پھر ایک جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے جانے والا. لمن, لی مطلب لیے, من مطلب جو, اس کے لیے جو ارادہ ارادہ کرے. ارادہ یریدو سے, را, واو, دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی ڈیزائر کو کہتے ہیں اور ارادے کو کہتے ہیں. ارادہ کرے, ان کے, یذکرا وہ نصیحت پکڑے, سمجھے, ریممبر کرے, نصیحت پکڑے. تذکرا فعل ماضی, یتذکرا فعل مضارع, اور تذکر فعل امر, اس کے لیے جو نصیحت پکڑے. او اچھا, یہ یذکرو تھا, اور جب یہ ویسے اس کی اصلی شکل یتذکرو ہوتی ہے, لیکن عربی گرامر کا کچھ رول ہوتا ہے کہ جب تا کو زال, تا اور زال ساتھ میں آتے ہیں تو تا کو زال میں بدل کر اس کو مرج کر دیا جاتا ہے نا, دو زال بنا دیے جاتے ہیں, تو اس لیے وہ یذکرو ہو گیا. اور پھر یذکرا آخر میں ہمیں زبر نظر آ رہا ہے, کیوں؟ ان کی وجہ سے. ان حرف ناصبہ میں سے ان جب آتا ہے تو وہ زبر پیش کو زبر کر دیتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے. او یا ارادہ, وہ ارادہ کرے, ارادہ یریدو, شکورن شکر گزاری کا, شکور شکر گزاری کا. یعنی وہی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. یہ اس کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت پکڑنے کا اور ارادہ کرے شکر گزاری کا. یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے, ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے, تاکہ جو کام دن میں چھوٹ جائیں تھوڑے بہت وہ انسان رات کو کر لے اور رات کو آرام کر لے, اور رات کو کچھ کام ہمارے چھوٹ جائیں تو انسان دن میں کر لے. یعنی اگر دن میں ہم نیکیوں میں سے کچھ کمی رہ گئی ہو, مان لیجئے ہم دن میں اپنے روٹین میں جو ہے کام نہیں کر پاتے, اپنے روٹین میں ہم کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے نفل رہ جاتے ہیں, یا ہماری عبادتوں میں وہ خشیت پیدا نہیں ہوتی, وہ خشوع پیدا نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے رات بنا دی, رات سکون کا ذریعہ بنا دیا کہ رات کی کچھ گھڑی میں اٹھیں, تہجد پڑھیں, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب آئیں, نوافل ادا کریں.
ہے نا, اور جو کمی بیشی ہو رہی ہے ہماری ہماری نیکیوں میں ہو رہی ہے, ہماری طبیعتیں بدلتی رہتی ہیں, تو ہم رات کو اٹھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گڑ گڑائیں, تو یہ کیا ہے, یہ نصیحتیں ہیں, ہے نا. یہ اور اب آپ بھی دیکھیں کہ انسان کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں, کبھی اچھا حال ہوتا ہے, کبھی بیزار ہوتا ہے, کبھی تھکن ہوتی ہے, کبھی آرام کی کیفیت ہوتی ہے نا, کبھی تو ہر لیولس ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں, ہر ڈگری ہمارے ہم گزرتے رہتے ہیں ہر سچویشن سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے ہیں ہمارے لیے, کہ اگر دن میں کوئی کبھی ایسا ہو رہا ہے, ہماری طبیعت بگڑ رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, ہم زیادہ عبادتیں نہیں کر پا رہے, تو کوئی بات نہیں, رہنے دیں, آرام کر لیں, رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور وہ اپنا کام کر لیں, ہے نا. اسی طرح تو یہ کیا ہے, نصیحت ہے, کہ نصیحت پکڑو اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے. اب اس میں بھی بہت جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, رحمان کے بندے ہیں, وہ اس میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 63, اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 63 سے اب عباد الرحمان کی صفت شروع ہو رہی ہے. یہاں پر دیکھیں نا, عباد الرحمان, عباد کس سے بنائے, عبد سے بنائے, عبد کا پلورل ہے عباد الرحمان, عباد ہے نا. اب پہلے رحمان کی بات ہوئی, میں نے آپ کو کل بتائی تھی رحمان کی صفت, کہ رحمان کون ہے. اب رحمان کی معرفت آپ کو ہو گئی, رحمان کے بارے میں پتہ چل گیا رحمان کون ہے. اب عباد الرحمان کے بارے میں جانیں کہ عباد الرحمان کون ہے, ان کی صفت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور عباد الرحمان, بندے رحمان کے, الذین وہ ہیں جو یمشون, ان کو لکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کو اپنا بندہ بتا رہے ہیں, رحمان کا بندہ کون ہے, رحمان کے بندے کون ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں, جن کی یہ خاصیت ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی خاصیت کیا, یمشون, مشا, یمشی سے بنا ہے یہ, میم شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, مشا آخر میں یا آتا ہے مقصورہ کے ساتھ, یمشی. تو یمشونا فعل مضارع, واک کرنا ہے نا, چلنا, چلتے ہیں, علی الارضی زمین پر, ہونن آہستہ سے, اہونن ہونن ہونن سوری ہون کس کو کہتے ہیں, سلو, آہستہ کو, یعنی انسان کا ہون کہتے ہیں بیسیکلی نرمی, انسان کا ایسے موقع پر نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی بھی نہ ہو, یعنی ایسی نرمی جس میں مسکینی ہو, نہ تو مسکینی ہو اور نہ ہی جو ہے غیر ضروری عاجزی ہو, نہ کوئی تکبر ہو, بلکہ ہمبلنس اس کو کہا گیا. تو ہونن آہستہ سے, وَإِذَا اور جب خاطبہم مخاطب ہوتے ہیں, خاطبہ یخاطبو مخاطب ہونا یعنی ملنا, ایک دوسرے سے ملنا, ہم کہتے ہیں نا مخاطب ہوئیے, مخاطب ہوتے ہیں یعنی بات کرتے ہیں ہم ان سے, جاہلونا جاہل لوگ, جاہلونا اگنورینٹ, جاہل لوگ ان کو کہا گیا. تو خاطبہ خاطبہ کا روٹ لیٹرز کیا ہے, خاطبہ, خطب سے, خاطبہ یخاطبو ایڈریس کرنا, جب ایڈریس کرتے ہیں ان سے, ملتے ہیں ان سے, جاہلونا جاہل لوگ, جیم ہاں لا, جہیلا اس کا فعل ماضی آتا ہے, یجہلو فعل مضارع, اجہل, اور یہ جاہل یہ فاعل ہے. قالو وہ سب کہتے ہیں, سلامن سلام ہو, سلامتی ہو. تو خاص یہاں پر سب سے پہلی صفت رحمان کی کیا ہوئی ہے, یہاں پر دیکھیں کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں, وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال جو ہے وہ تکبر والی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے گھمنڈ نہیں کرتے. تو اب یہاں پر دیکھیں ہم سے یہ کہا جاتا ہے, یعنی یہاں پر ہم نے پہلی آیتوں میں یہ دیکھا کہ رحمان کو سجدہ کرو, ٹھیک ہے, اب رحمان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا, رحمان کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ رحمان کے بندے کیسے ہوں, کیا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں میں. تو سب سے پہلے ان میں کہ وہ جو ہیں اچھی چال چلیں, ہے نا, اور آہستہ سے, انکساری کے ساتھ, متکبرانہ اکڑ چال, ایسی چال نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا بھی کہ دیکھو اس کا سینہ کیسے سینہ تان کے چل رہا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ دیکھیں, حدیثوں میں غور کریں اگر آپ, اور سیرت میں اگر آپ نے پڑھا ہو کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدم جما کر چلتے, آپ تمام لوگوں سے تیز چلتے, آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی, یعنی تیز چلنے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ہاف رہے ہیں یا آپ جو ہیں بہت آنن فانن میں کام کر رہے ہیں, نہیں, یعنی تیز چال ہوتی تھی, سب لوگوں سے تیز ہوتی تھی, لیکن اس میں سکون ہوتا تھا آپ کی چال میں,
اور قدم جما جما کر چلتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا، یعنی کسی کو نہیں دیکھا. رسول اللہ بہت خوبصورت تھے، ان کی ہر چیز، ہر انداز بہت خوبصورت تھا، ان کی چال بہت اچھی تھی، بہت نرمی تھی ان کی چال میں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں شعروں میں، کہ تجھ سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ہماری کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چل رہے ہیں اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا آگے ٹکر ہو گئی یا آگے گر گئے، کچھ پڑا ہے گر گئے. رسول اللہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. تو اسی طرح ہماری، اور تکبر والی چال نہ ہو، اسی طرح کی چال ہو ہماری. اور پھر دوسری، اور جب خاطبہ مخاطب ہوتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے لیکن مضارع میں ہم میننگ کر رہے ہیں اذا کی وجہ سے. جب ان سے ایڈریس کرتے ہیں، ملتے ہیں ان سے جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں سلام. ان کا مجاز، یعنی ان کے جو مجاز ہوتا ہے لوگ عباد الرحمن، وہ ان کی شخصیت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ان کا مجاز نرمی والا ہے تو ان کی ہر انداز میں نرمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ چال میں بھی نرمی ہوتی ہے، باتوں میں بھی نرمی ہوتی ہے. اور وہ فالتو کی باتوں کی طرف جھکتے نہیں ہیں، فالتو کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہے نا. اور جب جاہل لوگوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو سلام بول کر وہ نکل جاتے ہیں. یہ ان کی خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ سلام کہہ کر کنارہ کش کرنا. یعنی جہالت کے جواب میں کبھی بھی آپ جو ہیں اگر بھلی بات کرتے ہیں یا بد کلامی نہیں کرتے یا فوش گوئی نہیں کرتے یا بد مجازی نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ چال بھی آرام والی ہوتی ہے نا. اور ہمیں جو ہے دوسروں سے لڑنا نہیں ہے. مان لیں اگر کوئی ہم سے کوئی جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے، بیکار والی باتیں کر رہا ہے، تو بجائے ٹائم ویسٹ کرنے کے، انہیں پتا ہے کہ ہم اس کو کچھ سمجھائیں گے تو سمجھے گا تو ہے نہیں، تو ٹائم ویسٹ ہے تو سلام کہہ کے نکل جاؤ فی الحال، ہے نا. اس وقت سمجھائیں گے تو کیا ہوگا، اس وقت وہ اور زیادہ اب اس کے اندر ایگو آ جائے گی، نہیں اب مجھے جیتنا ہے. سمجھانا ہر موقع پر نہیں، جب موقع دیکھ کر تب لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے. پھر اب یہاں پر دیکھیں ہونن، آرام آرام سے، آہستہ سے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سست چال چل رہے ہیں، ہے نا، بالکل کچھوے جیسی چال چل رہے ہیں. اور جو ہے ایسی چال کے دوسرا بھی اگر ہمارے ساتھ چلے تو وہ پریشان ہو جائے کہ دیکھو کیسے چل رہی ہے، میرا تو ٹائم ہی ویسٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلنے میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آرام سے چلنا، اس کا مطلب یہ ہے قدم جما کے، شور کیے بغیر، بھاگے بغیر، دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، باوقار اور سکون سے چلنا. اس کو کہتے ہیں ہونن، ایسی چال چلنا. آیت نمبر 64، والذینا، اور وہ لوگ جو یبیتونا، رات گزارتے ہیں. بیت، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، جہاں ایسا گھر جہاں پر رات گزاری جائے. اور یہاں پر کیا ہے؟ باتا، فعل ماضی، اس کا روٹ لیٹرز آتے ہیں با یا تا، اور فعل ماضی آتا ہے باتا، فعل مضارع یبیتو. ٹھیک ہے، باتا یبیتو بت. تو اب یہاں پر جب یہ فعل ماضی اور مضارع آ رہا ہے تو اس کا مطلب رات گزارنا. تو وہ رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، مصدر ہے یہ، ورب ہے، وقیامن، اور قیام کرتے ہوئے، یہ بھی ورب ہے. یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے رحمان کے بندے؟ دوسری کوالٹی کہ وہ جو ہیں راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے، تہجد کی نماز، رات کو اٹھنا، رات کو قیام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، یعنی اچھی باتیں کرو، صلح رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. الحمدللہ. تو زیادہ مشکل تو نہیں. کیا کہا؟ سلام کو عام کرو. ہم جو ہے ہمیں شرم آتی ہے سلام کرتے ہوئے، اور اگر کسی کو سلام کر دیا جائے نا تو 2 منٹ دوسرا والا، اگر مان لو میں کسی لیڈی کو سلام کرتی ہوئی نکل گئی تو 2 منٹ وہ یہ سوچتے رہے کہ اچھا کیوں کرا، کیا میں کوئی رشتے داری تھی؟ ہم نے اتنا اس کو سلام کو جو ہے نا
پکڑ کے یعنی اتنا بند کر کے رکھ دیا ہے کہ سلام ہم کرتے نہیں ہیں، اس لیے کسی کو کرتے ہیں تو ان کو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ شاید یہ مجھے جانتی ہے اور میں اسے پہچان نہیں پا رہی. تو سلام عام کرو. اور جب کوئی پوچھا آپ نے کیوں کرا تو کہہ دو کہ نہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سلام عام کرو، اس لیے میں نے آپ کو سلام کر دیا، ہے نا. اور ابھی نامحرم سے بھی نہیں کرنے کو کہا میں نے کہ لیڈیز ہیں تو وہ نامحرم سے سلام کریں اور پھر چلتے چلتے سڑک پر سلام کریں. ہاں لیڈیز کو کر لے. اب مان لیں شاپ پہ جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، تب تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں چلیے ہم بازار میں گھسے ہیں، ہم اس سے سامان لے رہے ہیں تو سلام کر کے ہم نے سلام لے لیا. لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو نامحرم کو نہ کریں. اور پھر سجدہ اور قیام کریں. کہاں؟ رات کے وقت میں. ترمذی شریف کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی پابندی کرو، یہ تم سے پہلے صلح کا معمول رہا ہے، یعنی جو نیک لوگ رہے ہیں ان کا معمول رہا ہے. اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور گناہ ختم ہوتے ہیں، نیز آئندہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے. یعنی ہم آئندہ گناہ بھی نہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچے رہیں، اور جو اب گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف ہو جائیں. تو اس کے لیے کیا کرو؟ تہجد کی پابندی کر دو، ہے نا. کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، رات کو عبادت کرنا، رات کو اٹھنا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیند قربان کرنا، اور اس وقت کتنی اچھی اور کتنی میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، یہ بہت مشکل ہے. لیکن عباد الرحمان سب کچھ قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے آرام کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس سے ملتا بھی بہت کچھ ہے. ہم تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، ہم اگر پڑھنے لکھنے والے ہیں اس وقت پڑھتے لکھتے ہیں تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کو ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں، ہے نا. اور ہمارا دماغ بہت اچھے سے اور زیادہ غور و فکر میں لگنے لگتا ہے. حفظ کر رہے ہیں تو حفظ کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور گناہوں سے انسان بچتا ہے، نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. بہت فائدے ہوتے ہیں اس سے، بے شمار فائدے. پھر آئے 65 والذین، وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، قالا یقولو قل سے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب. ربا پہ نا جب ربا زبر آ جاتا ہے نا ربنا کی سچویشن میں تو ہوتا ہے اے ہمارے رب، یعنی یہاں پر یا تھا، یا یہاں سے محذوف ہے، ہٹ گیا، تو زبر سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ اے ہمارے رب ہے. لیکن جب ربنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارا رب. وہ سب کہتے ہیں اے ہمارے رب اسرف، پھیر دے، صرفا یسرفو اسرف پہلے امر، پھیر دے، انا ہم سے، ان پلس نا، انا ہم سے، عذاب جہنما جہنم کا، ان عذاب کا بے شک تیرا عذاب کانا ہے، غرامن لازم ہونے والا. غرامن کہتے ہیں چمٹ جانے والا، لازم ہونے والا. رحمان کی صفت کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم جہنم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جہنم سے میں جانے سے ڈرتے ہیں، آخرت کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہر وقت لگی رہتی ہے، اور اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا. ہمیں تو نہیں ہوتی اتنی زیادہ فکر کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا عذاب پھیر دو، جبکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگیں گے تو چوتھی بار جہنم خود ہم سے پناہ مانگتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہے نا. کتنا آسان ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں ہم پڑھتے ہیں دن میں 3 بار اس سے پناہ مانگتے ہوں کہ چوتھی بار جہنم بھی کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دو. تو جہنم کا عذاب ٹلنے والا نہیں بلکہ وہ غرامن چمٹنے والا ہے، لازم ہونے والا ہے، ہر حال میں ملنے والا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے؟ ہر کام میں، چلنے میں، پھرنے میں، باتیں کرنے میں، لوگوں سے ملنے میں، ہر عبادتوں میں آخرت کو یاد رکھتے ہیں کہ میرے اس قدم سے میری آخرت برباد نہ ہو جائے، اس قدم سے میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس لیے وہ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. آیا 66 انہا بے شک وہ عذاب جہنم، یعنی جہنم اس لیے یہاں پر ہا آیا ہے، ساعت بہت برا ہے، ساعت بہت بری ہے. یہ جو ہے ساعت فعل ماضی ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا آ گیا آخر میں، تا کے اوپر جزم ہے، تو یہ کس کی علامت ہے؟ فعل ماضی فیمیل کی. ساعت بہت برا ہے یا بہت بری ہے. مستقرن ٹھکانہ، بہت برا ہے ٹھکانہ، مستقرن پرماننٹ ٹھکانے کے لیے آتا ہے. و مقامم اور قیام گاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، مقامم ٹھہرنے کی جگہ، اسٹینڈنگ پلیس.
تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ وہ تو بہت بری ہے، یعنی وہ ٹھکانہ اگر کوئی وہاں چلا جائے تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ساعت جو ہے وہ فعل ماضی، یسوء فعل مضارع، سو فعل امر، سین واو حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سین واو الف۔ بے شک وہ بہت برا ہے ٹھکانہ اور قیام گاہ، کون سا؟ جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں بچائے، جہنم میں جانے سے بچائے۔ جو ایک بار جہنم میں چلا گیا اس کی وہ جو ہے نہ تو وہ جیے گا نہ وہ مرے گا۔ جہنم کے عذاب اتنے سخت ہیں، کل ہی میں عذاب پڑھ رہی تھی بے پردہ عورتوں کے عذاب، کہ کس قدر خطرناک عذاب ہے۔ یعنی جو عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، یعنی سج سور کے، بال کھول کے، میک اپ کر کے، اٹریکشن کر کے وہ جو باہر نکلتی ہے، اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ رسول اللہ کو دکھایا ہی نہیں گیا۔ یعنی رسول اللہ کو سارے عذاب دکھائے گئے لیکن بے پردہ عورت کا عذاب نہیں دکھایا گیا، کیونکہ وہ اتنا شدت والا عذاب ہے کہ رسول اللہ کی نرمی یا رسول اللہ اس کی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے رسول اللہ کو وہ عذاب نہیں دکھایا گیا۔ استغفر اللہ، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے میری حدیثیں وہ ساری پڑھ کے۔ کسی دن ڈسکس کروں گی انشاءاللہ آپ سے، لیکن ہم جو ہیں بہت معمولی لیتے ہیں ان سب چیزوں کو، کہ ہم جو ہیں ہماری بیٹیاں جو ہیں بے پردہ باہر جا رہی ہیں، یا ہم بے پردہ باہر جا رہے ہیں شادی، ویسے تو ہم پردہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، گھومنے میں، تفریح کے موقع پر ہم بہت زبردست بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے بال کتنے حرام ہے نا، بال دکھانا نامحرم کو، اور ہم نامحرم سے کٹوا بھی رہے ہیں، کٹنگز بھی کروا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں بالوں کو کھول کے دوسروں کو مائل کر رہے ہیں۔ کس قدر گناہ کا کام ہے یہ، پتہ چل جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے عذاب، کہ رسول اللہ کو بھی نہیں دکھایا گیا، اتنا شدت کا عذاب ہے بے پردہ عورت کا۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنا، حدیثوں کو سمجھنا، کہ واقعی حقیقت کا پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اور کہاں ہمیں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ عباد الرحمن وہی ہوتے ہیں جو ہر چیز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، وہی عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ عباد الرحمن جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیا 67، والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، انفقا ینفقو سے، انفقو فعل ماضی ہے، اذا کی وجہ سے فعل مضارع میں اس کے ہم معنی کر رہے ہیں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرقو، نہیں وہ اسراف کرتے، نہیں لم یسرفو، اسرفا یسرفو، سین رافا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو کسی بھی معاملے میں۔ اب فعل مضارع آ گیا تو یہاں سے نون ڈراپ ہے، یسرفونا تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہے، اور جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے ماضی منفی کے، نہیں وہ اسراف کرتے، نہیں وہ حد سے بڑھتے، ولم اور نہ ہی یقترو وہ بخل کرتے، کنجوسی کرتے۔ قطرہ یقترو، یقترونا تھا، نون یہاں سے ڈراپ ہوا ہے لم کی وجہ سے، اور نہیں وہ کنجوسی کرتے۔ وکانا اور ہے، بینا ذالکا اس کے درمیان، قوامن قوام معتدل، یعنی اس کے درمیان کھڑا رہنا، قائم رہنا، قوامم اس کے درمیان یعنی بیچ کی چال چلنا، بیچ میں رہنا، اس کے لیے آیا ہے یہ قوامم۔ القطر جو یہاں پر آیا ہے نا، قطرہ یقترو، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی کم خرچ کرنا، اور بخل یعنی کنجوسی کرنا، بخل کرنا، اور بہت ہی زیادہ کم خرچ کرنے کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے، حد سے بڑھتے، نہ کنجوسی کرتے، بلکہ ان دونوں کا راستہ، ان دونوں کے بیچ میں، بیچ کے راستے میں رہتے ہیں، بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اسراف کسے کہتے ہیں؟ مال میں ہر کسی مال، یعنی مال میں کسی کا بھی حق رکھنا، ہے نا، کہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے ہمارے مال میں، تو چاہے ہم مالدار ہو سکتے ہیں لیکن ہم مال رکھ سکتے ہیں حلال طریقے سے، ہم جو ہیں ہم نے وہ کمایا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں ہمارے اوپر، ریسٹرکشنز لگ جاتے ہیں، کہ آپ اپنی مزدوری جو ہے یعنی
اب جب آپ نے کمایا ہے تو وہ آپ ایسے خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو ہے اندھا دھند بس میرا پیسہ ہے میری مرضی میں خرچ کروں گی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اس کا آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے, آپ کو مالک بنایا ہے اس کا, لیکن کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح خرچ کرنا ہے. آپ نیکی کے کسی بھی کام میں کتنا بھی خرچ کر سکتے ہیں, وہ اسراف نہیں ہے. یعنی غریبوں کو بہت زیادہ دے سکتے ہیں, اس میں اسراف نہیں آئے گا, کتنا بھی دے دیں. لیکن ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کر لیں, ضرورت سے زیادہ کہیں بھی خرچ کر لیں, وہ اسراف میں آ جائے گا. میرے پاس سوٹس ہیں لیکن پھر بھی میں بنائی جا رہی ہوں, بس دل کر رہا ہے بنا رہی ہوں, تو وہ اسراف ہو گیا, وہ حد سے بڑھنا ہو گیا. اچھا, ایک اسراف اور ہوتا ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو قرآن کے کورس ہوتے ہیں نا, جزدان جو ہوتے ہیں, ہر عید پر ہر سال وہ نئے کپڑے بناتے ہیں قرآن کے, اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے نئے کپڑے بناتے ہیں تو ہم قرآن کے نہیں بنا سکتے, گناہ ہو جائے گا یہ تو. مطلب میں سوچتی ہوں کیسی سوچ ہے, لوگ کہاں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں روکا گیا ہے اسراف کرنے سے. صحابہ کرام کے پاس اپنے بدن چھپانے کے کپڑے نہیں ہوتے, اور یہاں ہم قرآنوں کے کپڑے بنا بنا کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اس کو. کیا یہ اسراف نہیں ہے, کنجوسی نہیں ہے؟ ہاں, آپ اس کا کور بنائیں, ڈھک کر اس کو رکھ لیں, لیکن ہر سال آپ نئے بنائے جا رہے ہیں, اس کے بھی آپ نے ڈھک لیے, شو آف کر رہے ہیں آپ اس کو. کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کفن کا کپڑا پورا مت ہونے دینا. اگر کفن کا کپڑا بھی پورا ہو جاتا تھا اس سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ تو پورا ہو رہا ہے, اور ہم قرآن کے کپڑے بنا رہے ہیں. مطلب ہم کہاں جی رہے ہیں, ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. تو یہ سب اسراف ہے. اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہمارے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں. قریب رشتے داروں کو دینا ہو تو وہاں ہم نہیں دے پاتے, ہے نا. قرآن کے کور تو ایک بھی کافی ہے کہ اس کو دھو دیا, چلو کر دیا, دھو کے سوکھ گیا تو دوبارہ چڑھا دیا. لیکن جہاں غریب جو بھوکے مر رہے ہیں, غریب جو کہ ننگے ہیں, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, پیروں میں چپلے نہیں ہیں, ان کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا. وہ پیسے آپ ان میں بھی لگا سکتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ. پوچھ تو یہی ہوگی نا, قرآن کا جو حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں ہم. قرآن کے حق میں سے یہ نہیں آتا کہ قرآن کو ہر سال نئے کپڑے پہنائیں آپ. قرآن کا حق یہ آتا ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز, پہلے اس پہ ایمان لانا, خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا, اس کو سمجھنا. کیا ہم 5 حق ہم ادا کر رہے ہیں, اور 5 میں سے کتنے حق ادا کر رہے ہیں, ہے نا. لیکن اس کے علاوہ ہم باقی سب چیزیں کر رہے ہیں. اس میں قرآن خوانی بھی ہم کر رہے ہیں, اور اس میں ہم اس کو اوپر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, صرف جمعے کے دن پڑھ رہے ہیں. آج کل کی جنریشن کا تو یہ حال ہے کہ اب وہ تو جمعے میں بھی نہیں پڑھتی, رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. میجورٹی میں نے دیکھی ہے آج ینگ بچوں کی کہ وہ رمضان تک میں بھی نہیں پڑھتے. ہم کیا تربیت کر رہے ہیں, کیا انہیں سکھا رہے ہیں؟ زندگی میں ایک بار قرآن سکھا دیا, بات ختم, ہماری ذمہ داری ختم. پتہ چلے گا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہاں ذمہ داری ختم ہوئی ہے یا ذمہ داری شروع ہوئی ہے. تو اسراف سے ہر 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 جگہ ہمیں بچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گزران میں, یعنی جو ہم جی رہے ہیں اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے گزران میں, میانہ روی اختیار کرنا یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. یعنی ہم بیچ کا راستہ اختیار کریں, سوچ سمجھ کے خرچ کریں, یہ انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. پھر حدیث میں آتا ہے جو افراط اور تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. اگر ہم فالتو کی چیزوں سے بچیں گے, بنا وجہ ہم تفریح کر رہے ہیں, بنا وجہ ہم گھوم رہے ہیں, بنا وجہ کی بس ہر وقت ہمارا یہی کام رہ گیا, تو اگر ہم اس سے بچیں گے تو فقیر نہیں ہوں گے. امیری میں یا فقیری میں اور عبادت میں میانہ روی بہت ضروری ہے, اور بہت بہتر اور احسن چیز ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر آگے دیکھیں آیت 68, والذین, اور وہ لوگ جو لا یدعونا, نہیں وہ پکارتے, دعا یدعو سے, لا یدعونا فعل مضارع, ما اللہ, ما مطلب ساتھ, اللہ اللہ کے, اللہ کے ساتھ, الہن معبود, آخرا دوسرا, ولا اور نہ ہی, یقتلونا وہ سب قتل کرتے ہیں, قتلا یقتلو سے فعل مضارع, النفسا کسی جان کو, التی وہ جو, حرما حرام کی, حرما یحرم اللہ اللہ نے, الا مگر بالحق حق کے ساتھ, ولا اور نہیں, یزنونا وہ زنا کرتے, یزنونا فحش کام کرنا, زنا کرنا, اور نہ ہی وہ زنا کرتے, سیکشول انٹرکورس کے لیے آتا ہے یہ, زانون یا زنا یزنو, نہ وہ زنا کرتے, ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا, فعلا یفعلو سے, یہاں پر لام کے اوپر جزم ہے من کی وجہ سے, ذالکا یہ, یلقا وہ پائے گا, یعنی اس کو ملے گا وہ پائے گا, یلقا میٹ ملنا, لام قاف یا سے بنا ہے یہ, لقا یلقا سے,
وہ پائے گا یا وہ ملے گا اسے. اسامن گناہ. اسامن اسم سے بنا نا گناہ, گناہ کی سزا. اسامن آیا ہے گناہ کی سزا یعنی. اور رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے. ٹھیک ہے, اور یعنی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے, صرف خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو, ہے نا. جو مطلب جو جان اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہو قتل کرنے کے لیے, اسے قتل نہیں کر سکتے, اور نہ وہ زنا کرتے. اور جو یہ سب کرے گا وہ گناہ پائے گا, بہت زبردست گناہ پائے گا. بخاری اور مسلم میں آتا ہے, حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. آپ نے فرمایا کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے. فرمایا اس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے گی, یعنی اس خوف سے. پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے. فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. یعنی یہ جو ہے سب سے بڑے گناہ میں سے آتے ہیں جس کا عذاب قیامت کے دن ملے گا, لازمم مل کر رہے گا. تو رحمان کے بندے کون ہیں جو ان سب چیزوں سے بچتے ہیں. اور اہل عرب آپ کو پتا ہے قتل و غارت عام تھی, ابورشن کرانا یہ سب کرنا عام ہے. ابورشن کرانا بھی قتل میں آتا ہے کہ آپ نے قتل کر ڈالا ایک جان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں شروع کی پریگننسی کی جب شروعات ہو تب ابورشن کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ پوچھتی ہوں جو سیلز آ کر ملے تھے کیا وہ زندہ سیل تھے یا مردہ سیل تھے. بہرحال ہمیں ہر چیز میں ہر معاملے میں ہمیں بچنا ہے. عرب میں قتل غارت لوٹ مار عام تھی, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے. اسی طرح شراب نوشی گھٹی میں ملی ہوئی تھی, اسی وجہ سے وہ طرح طرح کی برائیاں کرتے تھے, خاص طور سے زنا. ان کے یہاں انجوائمنٹ کی محفلیں شعر و شاعریاں ہوتی تھی. اس محفل میں زنا کی جو ہے بہت زیادہ واقعے بڑے جوش سے وہ لوگ بتاتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے. اسی طرح صفا اور مروہ جو دو پہاڑی ہیں وہ ان پر بت رکھتے تھے. ان کا اس میں ایک کا نام اساف تھا, دوسرے کا نائلہ تھا. ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا تھا, یعنی ان کی اپنی کہانیاں تھیں کہ وہ دراصل میں دو مرد اور عورت تھے, انہوں نے خانے کعبے میں زنا کیا تھا تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا. اس جرم میں ان بتوں کو انہوں نے پہاڑیوں پر رکھ لیا تھا, پھر صحیح کرتے تھے. اور پھر یہاں پر آیا ہے اسام. اسام آیا نا لاسٹ میں گناہ. اسام جو ہے نا یہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے جو کہ شدید عذاب سے بھری ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب سخت عذاب, اس اسم سے نکلا ہے, سخت گناہ, بہت بڑا گناہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا اس کی پکڑ ہوگی, کیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر رسول اللہ نے کہا جو اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا تو جاہلیت کے میں جو بھی گناہ کیے ہوں گے اس کے بارے میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. تو یہاں پر کیا ہے کہ جس نے یہ سب کام کیے اس کو سخت سخت سزا دی جائے گی. اسامہ یعنی جہنم کی سخت گھاٹی ہے, شدید عذاب والی, وہاں ان کو بھیجا جائے گا. پھر آیا 69 یضاعف دگنا کیا جائے گا. ضاعفا یضاعف یضاعف دگنا کیا جائے گا. لہو اس کے لیے العذاب عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ اور ہمیشہ رہے گا, خلدہ یخلدو سے, یخلد اور ہمیشہ رہے گا, فیہ اس میں, مہانن ذلیل اور خوار ہو کے. اب ان سب میں جزم آ رہے ہیں کیونکہ یہ بات پیچھے سے شروع ہوئی ہے نا من سے, من یفعل سے, اسی کے کنٹینویشن میں ہے یہ. دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ رہے گا اس میں مہانن ذلیل ہو کر. ہون سے بنا ہے, ہون سے ذلیل ہو کر. اب یہاں پر بھی جو پیچھے یلقا آیا تھا نا آیت نمبر 68 میں, اس کے اندر بھی ایک چیز جزم ہوئی ہوئی ہے, یا ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل اور خوار ہو کر. استغفر اللہ. یعنی کیونکہ عذاب ٹلنے والا نہیں, اس کی گرمی کم نہیں ہوگی, زیادہ ہی ہوگی. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا سے مانوس ہو جاتا ہے, یعنی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گرمی کچھ کم لگنے لگتی ہے. شروع میں تو ایک دم یعنی شروع میں تو طبیعت ہماری خراب ہونے لگتی ہے, لیکن بعد میں ہمیں عادت ہو جاتی ہے. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. اگر ذرا تھوڑی آگ انسان کو برداشت ہونے لگے گی نا, مانوس ہونے لگے گا, تو اس کو اور زیادہ وہ بڑھا دی جائے گی. جیسے کہ سورہ نبا میں آتا ہے نا کہ چکھو, ہم نہ تو اس میں اضافہ کریں گے مگر عذاب میں. یعنی اس کے اندر کیا ہوگا, صرف اور صرف اضافہ ہوگا, اضافہ ہوتا رہے گا, بڑھتا رہے گا ٹیمپریچر. تو یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آگ میں شدت
اگر محسوس ہونے لگے گی تو اس کے ٹیمپریچر کو اور بڑھا دیا جائے گا. تو اس لیے ہم سب کو خاص طور سے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کامیابی. ہمیشہ کی زندگی اگر ہم نے وہاں ہمیں جنت مل گئی، یہ ہے اصل کامیابی. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو ہم نے جیسے آج پڑھا تو ہر روز کم سے کم 3 بار تو پناہ مانگے. آیت نمبر 70، اللہ مگر من جس نے تابا توبہ کر لی، تابا یتوبو تب سے فعل ماضی، و آمنا اور وہ ایمان لے آیا، آمنا یؤمنو سے، و عملا اور اس نے عمل کیے، عملا یعملو عملاً عمل، صالحاً نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یبدلو بدل دے گا، بدلا یبدلو اللہ اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات بھلائیوں سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ غفور الرحیم، وہی اگزامپل جو میں نے ابھی آپ کو دیا، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. کانا فعل ماضی ہے، کانا یکون کن، لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، اس لیے کانا کے ساتھ لایا گیا اس بات میں فورس پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو مگر جس نے توبہ کر لی، یعنی یہ سب کام ہو گئے لیکن کسی انسان نے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل کر لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دیں گے. کتنی خاص بات بتائی جا رہی ہے نا یہاں پر، کتنی تسلی دینے والی. خالص توبہ گناہ سے نیکیوں میں بدل دیتی ہے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان ہے، رحیم ہے. اس لیے دیکھیں نا یہاں پر کیا آیا ہے اللہ غفور رحیم. واقعی کہ کچھ گناہ ہم کر چکے ہیں، انسان ان پر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ٹوٹلی لائف اسٹائل بدل لیتا ہے، پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام کیے تھے ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. پھر ان کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ قیامت کے دن وہ نام اعمال میں نیکیوں میں رکھے جائیں گے. سبحان اللہ. بتایا نا اللہ تعالیٰ نے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہو، یعنی جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا وار کے، وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری زرہ ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتی ہے. اوور آل انسان جب گناہ کرتا ہے، اگر کر لیتا ہے، مان لیجیے نیکیاں کر رہا ہے تو گناہ سارے جھڑ گئے اور نیکیوں میں بدل گئے. سبحان اللہ. تو یہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ابھی بھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیار سے چھپائے ہوئے تھا، یعنی فوجی لباس پہنے ہوئے تھا. اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر لڑائی کرنا. تو وہ مسلمان ہو گئے، پھر لڑنے لگا، پھر شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اس نے عمل بہت تھوڑا کیا اور ثواب بہت زیادہ کما لیا. یعنی جو ماضی میں گناہ کیے تھے نا وہ بھی بدل گئے، نیکیوں میں بدل گئے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے، مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا، غلاموں سے اچھا سلوک کیا، یہ سب کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ تم جب اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو، یعنی پچھلی نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایمان لائے ہو، وہ ساری سمیٹ لی جائیں گی اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ہے نا کتنے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. یعنی نیکیاں ہماری رہیں گی لیکن گناہ نہیں رہیں گے. آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا جس پر قیامت کے دن اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے. اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ کام کیا تھا، تو وہ جواب میں ہاں میں جواب دے گا کہ ہاں کیا تھا، یعنی انکار نہیں کیا. انکار کی اس کی طاقت بھی نہیں ہوگی.
اور وہ اس سے بھی ڈر رہا ہوگا، اللہ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، ابھی تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس کی یہ مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ حیران ہوگا اور وہ کہے گا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک دکھنے لگے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بھی نہیں ان کو دکھائے جائیں گے۔ تبرانی میں آتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک شخص نے تمام گناہ کیے، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایمان لے آیا؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لے آیا۔ آپ نے کہا نیکیاں کرتے جاؤ، برائیاں چھوڑتے جاؤ، ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس نے کہا میرے فسق اور فجور بھی، یعنی نافرمانیاں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب بھی۔ وہ شخص اللہ اکبر کہتا ہوا چلتا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا، مطلب نظر آنا بند ہو گیا، اتنی دور پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے گناہ ہو جائیں تو بجائے مایوس ہونے کے سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ ومن، اور جو کوئی تابا توبہ کر لے، تابا یتوبو تب سے، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فإنہ، تو بے شک وہ، یتوبو، وہ پلٹ آتا ہے، تابا یتوبو تب سے، اللہ، اللہ کی طرف، متابن، پلٹنا مصدر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ والذینہ، یعنی گناہ، اگر ہم نے گناہ ہو گئے ہم سے تو ہم معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب میں پلٹ کر آ گئی۔ والذینہ، اور وہ لوگ جو لا یشہدون، نہیں گواہ بنتے، شہیدہ یشہدو سے، زورا، جھوٹ کے، وَإِذَا، زور، زور کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، ہر طرح کے جھوٹ کو، یہ جو ہے ہر طرح کے جھوٹ اور باطل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کے میلے، ٹھیلے، عیدیں سب اس میں آتی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں بھی ہیں۔ زہری کہتے ہیں اس سے مراد شراب پلانے والی مجلسیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، وَإِذَا، اور جب مرو، وہ گزرتے ہیں، مرہ یمرو سے، مرو گزرنا، گزرتے ہیں، باللغوی، لغو بات سے، بےہدہ بات سے، مرو، وہ گزر جاتے ہیں، کرامن، عزت سے، کریم، عزت سے، کرامن اسی سے بنا ہے، عزت والا، بہت عزت والا، کرامن کاتبین کہتے ہیں نا، عزت والے فرشتے۔ تو یعنی وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، مطلب اب جھوٹ، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا باطل، ایسے میلے جس کے اندر بے حیائی، فحش کام ہو رہے ہوں، ایسی اور ایسی مجلسیں جس کے اندر گانے بجانے ہو رہے ہوں، شراب نوشی ہو رہی ہو، خوب شرک ہو رہا ہو اور خوب گند ہو رہا ہو، ان سے بچنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ اس برائی کے بارے میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور خواہش کرنے لگے کہ اب آپ اس سے زیادہ اس کی بات نہ کریں، یعنی اتنے پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے تو یہ کہا کہ جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے، اس کا منہ کالا کر کے اس کو بازار میں گھمایا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے، اس کو لمبے زمانے تک قید کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو زور میں دو معنی آتے ہیں، باطل، جھوٹی مجلسیں جس میں حرام کام ہو رہے ہوں، اور جھوٹی گواہیاں، بےہدہ مجلس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا گزر ایک مرتبہ بےہدہ مجلسوں کے پاس سے ہوا، تو وہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ گزر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ بن مسعود، تم کریم ہو گئے، یعنی پھر اس آیت کی تلاوت کی، یہاں پر ہے نا کہ وہ گزر جاتے ہیں عزت سے، کرامن، کریم ہو گئے، عزت والے ہو گئے۔ تو مومنوں کی یہ عزت نہیں، مومنوں کی یہ شان نہیں، مومنوں کے شان نہیں کہ وہ ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھیں جہاں پر جھوٹ، کھیل، گانے بجانے، بری باتیں یہ سب ہو رہی ہوں، بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، اور ایسی مجلسوں میں حیا نہیں ہوتی۔ مومن، کیونکہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہوتی ہے نا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اس بات پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی مجلس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ سب ہو رہا ہو۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر کیسی پکڑ ہوگی۔ جو جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔
رواہ البخاری میں آتا ہے نا، بخاری 1804، جو شخص جھوٹی گواہی کرنا اور اس پر عمل کرنا جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، ان سب جھوٹ سے اور ان سب فریب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔